अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इंतहाए इश्क जी तो चलते हैं सेकंड लास्ट पार्ट की जानिब, जो कि 64 एपिसोड की जानिब। बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक एंडिंग, हैप्पी एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो प्लीज़ लिसनर्स अपना साथ, अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाएं कमेंट्स और लाइक की सूरत में कि आपको नावल कैसा लग रहा है। तो चलते हैं। उनकी शादी को एक हफ्ता गुजर चुका था। नाजरी ने सुबह उठकर नमाज पढ़ी और फिर नीचे आबी और नूर के साथ किचन में आ गई। आज हाशिम की बर्थडे थी और उसने तो नाजरी को नहीं बताया था, पर अभी से उसे नूर और आबी से मालूम हुआ था। नूर ने उसे बताया कि हाशिम को गिफ्ट वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए उसकी बर्थडे के दिन वो उसके लिए स्पेशल अपने हाथों से खाना बनाती हैं और हाशिम को ये बहुत पसंद थी। वो नाश्ता तैयार करने लगी जब छोटी पठानी वहां आई। नाजली बाजी चलें, उसने जल्दी से कहा। कहाँ? आबी ने पूछा। फूल तोड़ने, नाजरी ने मुस्कुराकर बताया। लाला के लिए। नूर ने शौकी से उसे देखा। हाँ, नाजरी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। उन्हें गिफ्ट्स पसंद नहीं, पर फूल तो ले ही सकते हैं ना। वो मजे से बोली। वाह मेरी शेरनी, जाओ फूल तोड़कर अपने शोहर को पेश करो। आबी ने उसका कंधा थपका। नाजरी लबों पर मुस्कान से जाए छोटी पठानी का हाथ थामकर बाहर की तरफ बढ़ी, जबकि आबी और नूर अपने काम में मसरूफ हो गई। लान में फूलों के पास पहुंचकर उसने छोटी पठानी के हाथ से फ्लावर कटर लिया और फिर आगे बढ़कर फूल को टहनी से काटने लगी। उसने एक फूल तोड़कर छोटी पठानी को पकड़ाया। हाय बाजी, कितनी प्यारी खुशबू है इसकी। छोटी पठानी ने फूल को सूंघकर कहा। तुम्हें क्या लगता है हाशिम को ये सब अच्छा लगेगा? उसने मसरूफ अंदाज में पूछा। आप उन्हें कुछ भी दें, उन्हें अच्छा ही लगेगा। हाशिम भाई आपसे बहुत मोहब्बत है और बड़ी मोहब्बत है, वो आंखें मटका कर बोली। नाजली एकदम हंसने लगी। बड़ा पता है तुम्हें? जी मैं सब जानती हूँ। छोटी पठानी ने गर्दन अकड़ाई। चलो शरीर लड़की, इसे पकड़ो। नाजरी ने मुस्कुराकर उसे गुलाब पकड़ाया, जिन्हें वो थाम कर गुलदस्ते की सूरत में देने लगी। नाजली बाजी, आपको खुश देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। वो मासूमियत से नाजरी के चेहरे की देख कर बोली। नाजरी ने मुस्कुराकर उसका गाल नरमी से खींचा। खुश रहो प्यारी पठानी, मोहब्बत से कहकर उसने गुलाब उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। हाय अल्लाह, छोटी पठानी खुशी से नहाल हो गई। शुक्रिया शुक्रिया नाजली बाजी, उसने गुलाब को देखकर चमकते चेहरे के साथ नाजली मुस्कुराकर अपना काम करने लगी। हाशिम बेड से नीचे उतरा। कमरे में नीम अंधेरा था। उसने इर्द गिर्द देखा, नाजली कहीं नजर नहीं आई। बेड से उठकर वो खिड़की की तरफ बढ़ा। पर्दे के पीछे किए तो नजर नीचे लान की तरफ गई। वो उसे फूलों के करीब खड़ी दिखाई दी। फूलों में घिरी वो खुद भी एक फूल लग रही थी। छोटी पठानी से बातें करते वो मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर हाशिम के लबों पर मुस्कुराहट फैली। वो लड़की जैसे सुबह की पहली किरण थी, दिल फरेब चमकती हुई पाकीज़ा। वो उसे देखकर हर बार हाशिम का दिल दीवाना हो जाता था। उससे नाजली से इस कदर मोहब्बत थी कि उसे लफ्ज़ों से बयान करना नामुमकिन न था। वो उड़ते बालों को चेहरे से पीछे करके मुस्कुराई और फिर हाशिम का दिल सीने से बाहर आने लगा। एक दिन तो जान से जाऊंगा और मैं अपनी मिसिस की इस मुस्कुराहट की वजह से। बालों में हाथ फेर कर वो सोचता एक मुस्कुराहती नजर उस हसीना पर डालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। नाजली और छोटी पठानी काम मुकम्मल कर चुकी थी। छोटी पठानी अपनी अम्मा के बुलाने पर उनकी तरफ चली गई। नाजली किचन में आई। उसने फूलों को मेज पर रखा और फिर बाल ठीक करने लगी। उसे मसरूफ देखकर आबी ने शरारत से नूर को इशारा किया। नाजरी ने अपना दुपट्टा फैलाकर कंधों पर डाला और फिर हाथ में पहनी रिंग ठीक की। अहम अहम, नूर ने गला खनकारा। नाजरी ने रुक कर उसे देखा। करो 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 अपनी तैयारी, लाला को फूल पेश करने जाना है। आबी ने आंखें घुमाकर उसे छेड़ा। नाजरी के गाल गुलाबी होने लगे। मैं बस वैसे ही। वो आसीन ठीक करती नर्वस अंदाज में मुस्कुराई। ओए आबी खबरदार, जो तुमने मेरी दोस्त को तंग किया। नूर ने आगे बढ़कर नाजरी का हाथ थमा। मैं तो तंग करूंगी। आबी भी आगे बढ़ी। आबी, नाजरी ने बेचारगी से उसे देखा। आबी एकदम मुस्कुराई, फिर इसका नेकलेस ठीक किया। बस अब तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है। आबी ने उसे सर से पैर तक देखा। लाइट पिंक कपड़ों में वो बहुत फ्रेश लग रही थी और ऊपर से पुष्ट पर लहराते स्याह बाल उसे क़यामत बना रहे थे। कैसी लग रही हूँ? आबी के इतने गौर से देखने पर उसने झट से पूछा। क़यामत? आबी एकदम हंसी। नाजली को समझ न आया कि उसने तो
اس نے نور کو دیکھا۔ مطلب بہت پیاری لگ رہی ہو، نور نے مسکرا کر کہا۔ نازلی نے لمبی سانس بھری۔ اب جاؤ اس سے پہلے کہ لالا نیچے آ جائیں۔ نور نے اسے گلدستہ پکڑایا۔ بھاگ کر جاؤ نازلی، آبی نے ایک دم کہا اور اس کے انداز پر نازلی مسکرائی، ہڑبڑا کر پلٹی اور تیزی سے کچن کے دروازے سے نکلنے لگی۔ نازلی آرام سے جاؤ، اس پاگل کی بات پر نہ سنا کرو، نور نے آبی کو چپت لگا کر کہا۔ اوکے، نازلی پلٹ کر مسکرا کر پھر آگے بڑھی۔ وہ کمرے سے باہر کھڑی تھی، دل جیسے ہاتھ پاؤں میں دھڑک رہا تھا اور اس نے بائیں ہاتھ کو گلدستہ مضبوطی سے تھام کر کمر کے پیچھے کیا اور پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ہاشم شیشے کے سامنے کھڑا کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اسے آئینے میں دیکھ کر مسکرایا تو آپ کو میری یاد آ گئی، وہ ایک دم بولا۔ میں ذرا مصروف تھی، نازلی نے اس کی پشت دیکھ کر جواب دیا۔ کیا مصروفیت تھی؟ ہاشم پلٹا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے قریب آتے دیکھ کر نازلی کی سانسیں اٹکنے لگی۔ میں بس وہ، ہاشم نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر خاموش کروایا۔ اتنی نروس کیوں ہو؟ سحر انگیز آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا گیا۔ نازلی نے اس کی انگلی پیچھے کی اور پھر بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ نہیں تو، وہ کہہ کر مسکرائی۔ جب تم یہ کرتی ہو نا، ہاشم اس کی طرف ہاتھ کر کے اس کے بالوں کو پیچھے کرنے کا اشارہ کیا، تب تم نروس ہوتی ہو، وہ کہہ کر نازلی کو دیکھنے لگی۔ ویسے کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ اس نے کمر کے پیچھے کیے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ نازلی کچھ نہ بولی، وہ تو غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا نہ بتاتی ہوں، اب یوں تو نہ دیکھیں، وہ جھکے سر کے ساتھ بولی۔ تو بتاؤ میں کیا؟ ہاشم نے دلچسپی سے پوچھا۔ نازلی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ نازلی نے اس کی انگلی پیچھے کر کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ نہیں تو، وہ کہہ کر مسکرائی۔ جب تم یہ کرتی ہو نا، آپ کے لیے، وہ معصومیت سے بولی۔ ہاشم نے مسکرا کر گلدستہ تھام کر اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا۔ ہیپی برتھ ڈے، اس نے اپنا ہاتھ ہاشم کی طرف بڑھا کر وش کیا۔ تھینک یو، ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے نازلی کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ میرے لیے تو یہی گلدستہ کافی ہے، اس نے نازلی کی طرف اشارہ کیا تو نازلی کے گال دہک اٹھے۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ گلدستہ ٹیبل پر رکھ کر وہ نازلی کو دیکھنے لگا۔ تمہیں ضرور نور اور آبی نے بتایا ہوگا۔ آپ نے تو بتانا ضروری نہیں سمجھا، وہ ناراضگی سے بولی۔ میں سیلیبریٹ نہیں کرتا، وہ دلچسپی سے اس کی ناراض صورت دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں، پر انسان وش تو کر ہی سکتا ہے نا، پر تم مجھے گلدستہ گفٹ کر چکی ہو، وہ مسکرایا۔ یہ تو بس ویسے ہی، میرا دل کیا آپ کو کچھ پیارا سا دوں جسے دیکھ کر آپ مسکرانے لگیں، وہ ایک دم محبت سے بولی۔ تو تم میرے سامنے آ جاتی اور میں دل و جان سے فدا ہو جاتا، تمہیں دیکھ کر ہی تو ہاشم خان مسکرانا سیکھا ہے، اس نے نازلی سے کہہ کر محملی گال کو جھکوا تھا اور اس کی بات پر نیلی آنکھیں جھکی، چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کر کے نازلی نے گلا کھنگھارا۔ وہ آپ کو پھول اچھے لگے؟ یکدم بات بدل گئی۔ اس کی گریزہ نگاہوں کو دیکھ کر ہاشم مسکراہٹ دبا کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ کیا بہت اچھے لگے، وہ اس کے قریب ہوا۔ کیا تم مجھے اس طرح وش کرو گی؟ غیروں کی طرح ہاتھ ملا کر افسوس سے کہا گیا، جبکہ آنکھوں میں شوہی چمک رہی تھی۔ نازلی نے چڑھ سے اسے دیکھا، سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر تھیں اور ان میں نازلی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ نازلی کا دل دیوانہ ہو گیا، وہ شخص اسے اتنا پیارا تھا، وہ تو ظاہر کیوں نہیں کرتی تھی، کیوں اسے بتانے سے جھجک جاتی تھی، وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس نے ہاشم کے وجیح چہرے کو دیکھ کر سوچا، پھر خاموشی سے اس کے قریب ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہیپی برتھ ڈے، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہہ کر پاؤں اوپر کر کے اس کے گال پر لب رکھے۔ اس کے چوتھے ہی ہاشم کی دھڑکنیں رکی تھی۔ اس نے خوشگوار حیرت سے سر جھکا کر نازلی کو دیکھا، جو مسکرا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ ہاشم نے ایک دم مسکرا کر اپنی مضبوط پناہوں میں قید کیا۔ آج تو واقعی میری زندگی کا بیسٹ دن ہے، اس نے نازلی کے بال سہرا کر سرگوشی کی، جبکہ نازلی اس کے ساتھ لگی مسکرا رہی تھی۔ نیلی آنکھوں میں خوشیوں کے دیے چل رہے تھے، جن آنکھوں میں ہمیشہ دکھ بسا کرتے تھے، آج وہاں اس شخص کی وجہ سے روشنیوں کا راج تھا۔ آپ اگر میری زندگی میں نہ آتے تو ہاشم میں کبھی ان اندھیروں سے نہ نکلتی۔ آپ نے مجھے کبھی نئی زندگی دی ہے، مجھے اتنا سب کچھ دیا ہے کہ میرا دامن کم پڑ رہا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری قسمت میں لکھا آپ کو، انہوں نے آپ جیسا پیار محبت کرنے والا شخص مجھے دیا۔ وہ مدھم آواز میں بولتی جا رہی تھی اور ہاشم اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اس کی باتیں سنتا چلا جا رہا تھا۔
رات کے لیے انہوں نے اسپیشل ڈنر بنانے کا انتظام کیا تھا۔ وہ سب کچن میں لگی تھی۔ نازلی کو اتنا کچھ بنانا تو نہیں آتا تھا پر وہ سب کی مدد کر رہی تھی۔ تبھی کچھ دیر بعد سماغ لوگ بھی بڑی حویلی آ گئے۔ وہ سب جب مل بیٹھے اور ایک محفل سی لگ گئی۔ لڑکیاں ساری کچن میں تھی۔ لڑکی لیلا کو کوئی کام کرنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر برتن سیٹ کر رہی تھی۔ نازلی سلاد بنا رہی تھی جبکہ آبی، نور اور چھوٹی پٹھانی کھانا برتنوں میں ڈال رہی تھی۔ آپی، میں ہیلپ کروں گی آپ کی۔ لیلا ان کی طرف آئی۔ نور نے اسے ڈھونگا تھمایا اور میز پر رکھنے کا کہا۔ وہ ٹیبل پر چیزیں رکھتی کچن سے ڈائننگ روم کے چکر کاٹنے لگی۔ لیلا تو بہت اچھی بچی ہے، کتنا کام کرتی ہے۔ آبی نے اسے سراہا۔ ہاں، شادی کے بعد پھر تم دونوں نے مل کر ہی کام کرنا اور میری آنی کو آرام کرنے دینا۔ نازلی نے شرارت سے اسے دیکھا اور آبی شرما کر چہرہ پھیر گئی۔ آج ہم منگنی کی تاریخ لینے تو آئے ہیں آپی، لیلا نے آبی کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔ منگنی پھر شادی؟ آبی تو ہمیں چھوڑ کر جا ہی رہی ہے نازلی، تو پھر ہم دونوں ہی رہ جائیں گی، نور نے افسوس سے کہا۔ نازلی کو دیکھا۔ اول تو میں یہی ہوں اور اتنی جلدی تم چڑیلوں کو چھوڑ کر نہیں جا رہی، اور دو میری شادی ہوگی میں کہیں مار تو نہیں جاؤں گی جو تم چھوڑ جانے کی باتیں کر رہی ہو۔ آبی نے منہ بنایا تو اس کی سب کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں، میں بھول گئی تھی، چڑیلیں اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتی، نور نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ آبی نے منہ بسورا۔ وہ سب مسکراہٹ دبانے لگی۔ کھانا لگ گیا تھا۔ سب نے مل کر وہ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور کھانے کے بعد سب بڑے ہال میں بیٹھ گئے۔ ہاشم، نازلی، شہریار، مانور وہاں موجود تھے، بس دراور، لیلا اور آبی کو وہاں سے دور رکھا گیا تھا۔ وہاں آبی اور آہت کی منگنی کی تاریخ رکھی جانے والی تھی۔ آبی کے روم میں دراور بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے صدمہ ہوا تھا کہ اسے بچہ کہہ کر ایک طرف کر دیا اور اس کی مارچ دیکھ کر لیلا کو ہنسی آ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ اور آبی اسے دیکھ کر تھک چکی تھی، اس لیے بول پڑی۔ نہیں آبی نہیں، میں آج بڑے صدمے میں ہوں، آج مجھے کچھ نہ کہو۔ اس کے ایموشنل ہونے پر ایک دم لیلا کی ہنسی نکل گئی۔ دراور نے رک کر اسے گھورا تو وہ مزید ہنسنے لگی۔ ٹھیک ہے، محبت اپنی جگہ پر، میں اپنا مذاق برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ اسے سنجیدگی سے کہتے لیلا کو گھورا۔ دراور، آبی نے اسے ٹوکا، جبکہ لیلا یکدم سنجیدہ ہوئی اور پھر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ دراور کو غلطی کا احساس ہوا تو اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر لیلا کو دیکھا۔ پھر لیلا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ کچھ دیر بعد نور اور نازلی خوشخبری لے کر حاضر ہوئی۔ 2 دن بعد کی تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ وہ آبی کو گلے لگا کر مبارکباد دے رہی تھی۔ لیلا ان کی بات سن کر بھائی کو مبارکباد دینے باہر کی طرف بھاگی۔ دراور بھی ایک دم اس کے پیچھے گیا۔ اس نے لیلا کو روکنے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما۔ لیلا نے پلٹ کر غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں رہتی ہو یار؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے جو میں آپ سے ناراض ہوتی پھروں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ رشتہ تو ہے، دراور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے پیچھے کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ تپی تھی۔ جو لوگ دل میں بس جائیں وہ پھر انہیں نہیں چھوڑا جاتا۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ لیلا سر جھٹک گئی۔ ناراض چہرے پر ناراضگی تھی۔ تم روٹھی رہتی ہو، کوئی ترکیب بتاؤ مسکرانے کی، میں زندگی گروی رکھ دوں گا، تم قیمت تو بتاؤ مسکرانے کی۔ دراور نے اس کے ناراض چہرے کو دیکھ کر شہر پڑا۔ دراور، آپ؟ لیلا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے تم سے محبت ہے لیلا، میں اس معاملے میں بہت سیریس ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کی بات پر لیلا نے منہ پھیر لیا۔ تم میرے ڈانٹنے کی وجہ سے ناراض ہو؟ اس نے کچھ پل پہلے کا ذکر کیا۔ لیلا کچھ پل خاموش رہی، پھر اسے گھورنے لگی۔ مجھے آج تک کسی نے نہیں ڈانٹا، نہ میرے بھائیوں نے، نہ میری بھابھی نے، نہ انہوں نے مجھ سے ہمیشہ محبت کی، پھر آپ نے کیوں ڈانٹا؟ ہاں، اس نے پھولے منہ کے ساتھ کہا۔ آئی ایم سوری۔ دراور نے کانوں کو ہاتھ لگا کر معصوم سی صورت بنائی۔ وہ اسے کیا بتاتا، وہ تو محبت بھی اسی سے بہت کرتا ہے۔ تم چاہو تو مجھ پر ہنس سکتی ہو، اب کچھ نہیں کہوں گا۔ پکا؟ وہ محبت سے بولا۔ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں جو کسی پر ہنسوں، وہ تو مجھے بس اس سچویشن پر ہنسی آ گئی تھی، وہ آہستہ آواز میں بتانے لگی۔ پھر تم نے مجھے معاف کیا؟ دراور نے امید سے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جیسے احسان کیا۔ دراور نے ہنس کر کانوں کو چھوڑا۔ پھر دوستی کر لیں؟ اس نے لیلا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سوچ کر بتاؤں گی، وہ شانے اچکا کر کہتی پلٹ گئی۔ دراور ہونک بنا اسے جاتے دیکھنے لگا۔ پلٹ کر جاتے لیلا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، جبکہ دراور نے افسوس سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ یہ محبت بھی بڑی ظالم چیز ہے،
اسی ہاتھ کو بالوں میں پھیرتا وہ وہاں سے ہٹا تھا، اور فی الحال اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ لیلا اس کے درمیان امن کی فضا تو قائم ہوئی تھی۔ وہ سب حال میں بیٹھے تھے اور چائے پیتے، سب باتوں میں مصروف تھے۔ محبت نے اس گھر میں جیسے ڈیرا ڈال لیا تھا، وہاں خوشیوں کا بسیرا تھا، ہر چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آخری بار اسے ملنا ہے، بچھڑنے کے لیے سوچتا ہوں ملاقات معطل کر دوں۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اسپی اپنے کمرے میں تھا جب اسے تابین کی کال آئی اور واپس جا رہی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اس نے اسپی سے پوچھا تھا کہ کیا اب کی بار وہ اسے چھوڑنے نہیں آئے گا۔ اس کی بات پر اسپی کا دل لہو لہان ہوا تھا اور اس نے دل پر پتھر رکھ کر اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کی حامی بھر لی۔ وہ عاشق تھا، اس کا کام تھا کہ محبوب کی خوشی کے لیے اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتا اور اس کے لبوں سے آہ تک نہ نکلتی۔ اس نے اٹھ کر تیاری کی اور پھر کار لے کر گھر سے نکلا۔ حسن ولا کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی تو اسے تابین کو بلانا نہیں پڑا۔ کچھ پل بعد وہ ہاتھ میں بیگ تھامے گیٹ سے باہر نکلی۔ اسپی کار سے اترا، اس کا بیگ گاڑی میں رکھا اور پھر اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ تابین ایک نظر اسے دیکھ کر کار میں بیٹھ گئی۔ اسپی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ آدھا رستہ گزر چکا تھا، دونوں خاموش تھے، اپنی سوچوں میں گم تھے۔ تابین اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے سے تھکاوٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے ایک دم کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ ہنوز سامنے دیکھ رہا تھا۔ تابین نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو چھوا، پھر فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تمہیں بخار ہے اسپی؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے، تم مجھے انکار کر دیتے۔ تابین نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک دم تابین کی آنکھوں میں دیکھا اور تابین رک سی گئی۔ تم مجھ سے اتنی محبت کیوں کرنے لگے اسپی؟ میں کوئی اتنی اچھی تو نہ تھی جیسا شخص مجھ جیسی محبت کرتا۔ اس کے لہجے میں اپنی ذات کے لیے تلخی اتری۔ تم جو آج ہو تابین وہ ہمیشہ سے تھی، بس اس اصلیت کو پہچاننے میں بہت دیر کر دی تم نے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں ہر چیز سے اتنی غافل کیوں تھی اسپی؟ میں کیوں نہیں تمہاری طرح ہر بات کو سمجھ پائی؟ اس کی آواز نم ہوئی۔ تم صحیح راستے کی طرف لوٹ آئی ہو تابین، کیا اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اسپی نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا۔ کاش تمہیں پہلے سمجھ پاتی، وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ گزری باتوں کو بھول جاؤ تابین اور اپنی آگے کی زندگی کو بہتر کرو۔ زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرو اور اس طرح دکھ سہ کر تو زندگی نہیں گزرے گی۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا۔ تابین بھی مزید کچھ نہ بولی، بس نم آنکھوں کے ساتھ کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آگے کی زندگی کو وہ کیسے بہتر کرتی جب دل میں ہی کہیں پیچھے رہ گیا تھا، پر اسے تو کوشش کرنی چاہیے تھی نا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، کسی محبت کرنے والے کا ہاتھ تھامنے کی۔ اسپی نے کار ایئرپورٹ کے سامنے روکی، پھر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر خاموش تھے۔ تابین فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، اسپی نے بھاری آواز میں کہا۔ تم مجھے اب کی بار نہیں روکو گے اسپی؟ تابین نے مدھم آواز میں پوچھا۔ میرے پاس تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں، وہ کہہ کر کار سے اترا، پھر گھوم کر تابین کی طرف کا دروازہ کھولا۔ تابین مسکرا کر کار سے نکلی۔ بڑے پتھر ہو گئے ہو تابین، اس کا کندھا تھپک کر ہنسی۔ تم کیوں چاہتی ہو تابین میرا ضبط ٹوٹ جائے؟ اس نے سرخ آنکھوں سے تابین کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا ضبط ٹوٹ جائے اسپی، میں چاہتی ہوں کہ تم جیسا محبت کرنے والا شخص مجھے تھام لے، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی۔ تم روک لو نا مجھے اسپی، اس نے اسپی کا ہاتھ تھام کر التجا کی۔ میں تمہیں روکوں گا تو کیا تم رک جاؤ گی؟ کیا تم میرا ہاتھ تھام لو گی؟ اسپی کی آنکھوں بھی نم ہوئی تھی۔ تابین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک آنسو آنکھ سے گر کر گال پر بہنے لگا۔ تو رک جاؤ نا تابین، مجھ سے دور کہیں نہ جاؤ، میں تمہیں سمیٹ لوں گا، تمہیں تھام لوں گا، تم سے بے انتہا محبت کروں گا، تمہیں دکھوں سے بچا کر رکھوں گا، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہہ کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا، جسے اگلے پل ہی تابین نے نم آنکھوں سے تھام لیا۔ میں تمہارا ساتھ دینے کی سچے دل سے کوشش کروں گی اسپی، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ میں تم سے محبت کر پاؤں گی کہ نہیں، پر میرا وعدہ ہے کہ تم سے ہر مقام پر تمہارے ساتھ کا یقین دلاؤں گی، اور جو محبت ہے میرے دل میں اس پر اختیار نہیں ہے میرا، پر تم سے ہمیشہ وفا نبھاؤں گی، وہ بہتے آنسوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ اسپی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے تم پر یقین ہے مکمل تابین، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس تمہارا ساتھ میرے لیے کافی ہے، اور رہی بات محبت کی، تو جب دو مخلص ساتھی ایک ساتھ رہتے ہیں تو محبت ان کے درمیان آ ہی جاتی ہے، پر اگر ایسا وقت بھی نہ آیا تو میرے لیے محبت کافی ہے، میں اسے ہم دونوں میں بانٹ
کاٹ لوں گا۔ آخر اس نے مسکرا کر کہا تو تابین نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے نا اسپی؟ تابین نے آہستہ سے پوچھا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو بلا کون چھوڑتا ہے؟ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھ کر بولا۔ تابین اس کے کندھے پر سر رکھا۔ اس کے جواب کے ساتھ اس کے سوال ختم ہو چکے تھے اور اسپی اس کے کندھے سے سر ٹکا کر دیکھ کر وہ تمام کر بہایا تھا جو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی۔ السلام علیکم